अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अवान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सिंध में तूफानी बारिशों के एक और स्पेल का आगाज। सूबाई हुकूमत का तालीमी इदारों में आज और कल छुट्टी का ऐलान। अंदरून सिंध मुख्तलिफ अजला में इंतजामिया ने तालीमी इदारों में जुम्मे को भी तीसरी छुट्टी दे दी। कराची इंटर बोर्ड ने भी कल और आज होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना है कि तालीमी इदारों में छुट्टी का फैसला हालिया तेज बारिशों के पेश नज़र किया गया। महकमा मौसमियात की सिंध में 3 दिन तक बारिश वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। DG मेट सरदार सरफराज कहते हैं कि कराची में आज रात से तूफानी बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में 12 घंटों से कभी हल्की और कभी तेज बारिश जारी। बरसात को मौजूदा सिस्टम मंगल को सिंध में दाखिल हुआ। तूफानी बारिशें और सैलाब। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला लपेट में। हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में इंतखाबात मुलतवी। हैदराबाद टंडू मोहम्मद खान, जामशोरो, दादू शामिल। बदीन, सजावल, ठट्ठा, मटियारी और टंडू अलायार में भी इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद इंतजामिया की सिफारिश पर इंतखाबात मुलतवी किए। कराची में बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को सूबे भर में इंतखाबात मुलतवी करने की बाकायदा दरख्वास्त दी थी। जज को धमकियां देने पर इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शो कॉज नोटिस जारी। 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाजो बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क के साबिक वजीर आजम से ऐसे बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। ज़ेर समाअत केसेस में तो अदालत भी मुदाखलत नहीं कर सकती। अगर अदालतों को ऐसे ही धमकाते रहे तो कैसे चलेगा। जो अदालत काम करे या किसी के खिलाफ फैसला दे तो सब उसके खिलाफ तकरीरें शुरू कर देंगे। आम लोगों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग अपना फैसला खुद करें? एडवोकेट जनरल ने F9 पार्क जलसे में दिया गया इमरान खान का बयान पढ़कर सुनाया। इमरान खान के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मजीद 2 मुकदमा थाना आबपारा में दर्ज। मुराद सईद, फवाद चौधरी, फैसल जावेद, शेख रशीद और असद उमर भी नामजद। पहले दबाव में आया न अब आऊंगा, दुनिया ने देख लिया कौम किसके साथ खड़ी है। इमरान खान की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का जल्द इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला। इमरान खान की नौजवानों को इमरान टाइगर बनने की दावत। कहते हैं इमरान टाइगर्स में वो जुनूनी होंगे जो घर घर मेरा पैगाम ले जाएंगे। धांधली के बावजूद इस मुल्क को माफिया से आज़ाद कराएंगे। इमरान टाइगर्स में शमूलियत का तरीक़ाकार भी बता दिया। व्हाट्सएप की मदद से ख्वाहिशमंद नौजवान इमरान टाइगर्स में शामिल हो सकेंगे। इमरान खान से मोने इलाही की भी अहम उमूर पर मुशावरत। इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के जेर इस्तेमाल कमरे पर पुलिस का छापा। शहबाज गिल को पुलिस की नफरी के साथ पार्लियामेंट लॉजेस लाया गया। कमरे की मुकम्मल तलाशी ली गई। मुख्तलिफ कार्ड्स और दीगर सामान तहवील में ले लिया गया। कमरे से असलहा बरामद। शहबाज गिल के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज। FIR में कहा गया कि मुलजिम ने असलहे की मलकियत अपने मुलाजिम की बताई है। शहबाज गिल ना मुलाजिम को पेश कर सके और ना ही असलहा लाइसेंस। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस छापे की मजम्मत। कहा पार्लिमानी लॉजेस पार्लिमान के अहाते हैं, स्पीकर की इजाजत के बगैर कार्रवाई नहीं हो सकती। Terrorism case has actually, made up against Imran Khan, which has obviously no legal significance, and it will be quashed by Supreme Court. तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बने। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने BBC से गुफ्तगू में कहा, माजी में ऐसे इल्जामात नहीं लगाए गए जैसे इमरान खान पर आयद किए जा रहे हैं। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो हजारों कारकुन सड़कों पर आ गए। हम इलेक्शन चाहते हैं, अवाम को हुकूमत के इंतखाब का मौका दिया जाए। फवाद चौधरी अपनी सूबाई हुकूमतों से भी नाला। कहा लोगों ने वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए।
خیبر پختونخوا حکومت کا نفرت انگیز بیانات پر پی ڈی ایم قیادت کے خلاف مقدمات درج کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور دیگر شامل ہیں۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ڈی آئی خان کو اختیارات تفویض کر دیے۔ مقدمات پاکستان پینل کوڈ کے سیکشنز کے تحت درج کیے جائیں گے۔ پچیس مئی کے واقعات پر پولیس افسران کے خلاف مقدمات درج کرنے پر پنجاب حکومت کشمکش کا شکار۔ اعلیٰ افسران اور سیاسی مشیروں کا پرویز الہی کو پولیس کے خلاف پرچے درج نہ کرنے کا مشورہ۔ کہا پولیس افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی اور تبادلوں تک ہی معاملات رکھے جائیں۔ مقدمات کرنے سے فورس کا مورال ڈاؤن ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو مقدمات درج کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ پرویز الہی کی عمران خان سے ملاقات میں بھی اسی معاملے پر بات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب درمیانی راستہ نکالنے کے حق میں ہیں۔ رانا ثناء اللہ ریپرزینٹ کرتا ہے اصل میں نواز شریف کی سوچ کو۔ یہ اگر گرفتار کر دیتے ہیں، نظر بند کر دیتے ہیں سارے پاکستان میں، اور آپ جہاں ہوں وہاں آپ کرو، اپنے شہر میں کرو، تو افراتفری ہوگی، ریزسٹنس ہوگی۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیں گے تو یہ ممکن نہیں۔ رانا ثناء اللہ نواز شریف کی سوچ لے کر چل رہے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری یا نظر بندی کے بعد عوام نکل آئے تو کیا کریں گے؟ ماہر قانون اعتزاز احسن کی پروگرام آف دی ریکڈ میں گفتگو، کہا کہ حیران ہوں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود اے آر وائی نیوز بحال نہیں ہو رہا۔ عدالت نے 3 مرتبہ آرڈر کر دیا پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ سندھ ہائی کورٹ کو تو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایکشن لینا چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی چیئرمین پیمرا کو ریسٹور کروانے کی چینل کو، اور کہا ہے کہ آپ ایک رپورٹ جمع کروائیں کورٹ کے سامنے کہ چینل ریسٹور ہو چکا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا ایک بار پھر پیمرا کو اے آر وائی نیوز کی نشریات فوری بحال کرانے کا حکم۔ ریمارکس دیے پیمرا کی جانب سے کاغذی کارروائی کافی نہیں، پیمرا کے پاس وسیع اختیارات ہیں، انہیں استعمال کیا جائے۔ اے آر وائی نیوز کے وکیل بیرسٹر ایان میمن بولے چیئرمین پیمرا فیصلے پر عمل کرا دیتے ہیں تو توہین عدالت کی درخواست واپس لے لیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کے پی حکومت کا بڑا اقدام، کیبل آپریٹرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو اے آر وائی نیوز کی فوری بحالی کے لیے احکامات۔ حکم نامے میں کہا گیا ڈویژنل کمشنرز ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس پر اے آر وائی نیوز کی بحالی یقینی بنائیں۔ انتظامیہ چینل کی نشریات کو کسی بھی قسم کی رکاوٹ کے بغیر یقینی بنائے۔ غنڈہ گردی، پیمرا گردی نامنظور۔ اے آر وائی نیوز کی بندش کے خلاف صحافیوں کے نعرے، پی ایف یو جے کا ملک گیر یوم سیاہ، شہر شہر احتجاج اور مظاہرے۔ راولپنڈی پریس کلب، پشاور مانسہرہ، جلال پور بھٹیاں، چیچاوتنی، سکھر سانگھڑ، شکارپور لاڑکانہ، دادو بدین، نواب شاہ، میرپور خاص، کند کوٹ، باغ آزاد کشمیر اور راولا کوٹ میں اے آر وائی نیوز کی بندش کے خلاف ریلیاں اور مظاہرے کیے گئے۔ گجرانوالہ پریس کلب، ملتان، ایبٹ آباد، بنیر میں بھی صحافی سراپا احتجاج۔ تاجروں، مزدوروں، وکلاء، سول سوسائٹی اور سیاسی کارکنان کا بھی اے آر وائی نیوز سے اظہار یکجہتی۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کہتے ہیں کہ پیمرا نے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ کل شام تک نشریات بحال نہ ہوئی تو دوسرے مرحلے میں کراچی سے پنڈی تک مارچ ہوگا۔ 29 اگست کو شروع ہونے والے مارچ کے اختتام پر دھرنا دیا جائے گا۔ اے آر وائی پر بندش کے خلاف کراچی پریس کلب پر بڑا مظاہرہ، پرجوش احتجاج میں سینئر صحافیوں کی بھی شرکت۔ سیاہ پرچم اٹھائے، بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھے اے آر وائی ملازمین اور ان کے اہل خانہ نے بھی احتجاج میں شرکت کی۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ اے آر وائی نیوز کو فوری بحال کیا جائے۔ شہریوں میں احتجاجی پمفلٹس بھی بانٹے گئے۔ لوگوں کی اکثریت نے اے آر وائی نیوز کی بندش کو مسترد کر دیا۔ سپر اسٹار ہمایوں سعید کی بھی شرکت۔ کہا اے آر وائی کی بندش 4,500 ملازمین کی روزی کا مسئلہ ہے۔ اے آر وائی سے 15-20 سال سے وابستہ ہوں۔ اے آر وائی مالکان کو محب وطن پایا،
یہ ہر کام پاکستان میں اور پاکستان کے لیے کرتے ہیں۔ ARY نیوز کو فوری بحال کیا جائے۔ سندھ میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے تباہی کی داستان رقم، سول حکومت کی مدد کے لیے فوج کی خدمات طلب۔ صوبے میں مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 263 ہو گئی، سینکڑوں مکانات منہدم، ہزاروں ایکڑ اراضی پر فصلیں تباہ۔ صوبے میں مواصلات کا نظام درہم برہم، خیرپور، سکھر، بدین سمیت بیشتر شہروں میں کئی فٹ پانی موجود۔ سکھر، نوشہر و فیروز، مٹیاری، سانگھڑ میں شہر کے بیچوں بیچ کشتیاں چلنے لگیں، متاثرہ علاقوں سے عوام نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ خیرپور میں متاثرین کا پانی کی نکاسی نہ ہونے پر ڈپٹی کمشنر آفس کا گھیراؤ۔ سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار، سکھر کے کالج میں پناہ گزین کھانا اور پینے کے پانی کو ترس گئے۔ سکھر ڈویژن میں ٹنڈو مستی اور گمبٹ کے درمیان ریلوے ٹریک متاثر، کراچی سے اندرون ملک ٹرینوں کی آمد و رفت کئی گھنٹے تاخیر کا شکار۔ بلوچستان میں بھی طوفانی بارش اور سیلاب کی تباہ کاریاں، صوبے میں مواصلاتی نظام درہم برہم، مستونگ میں قومی شاہراہ بہہ جانے سے روڈ دونوں اطراف سے بلاک، 15 سے 20 کلومیٹر تک گاڑیوں کی قطاریں۔ کوئٹہ تفتان انٹرنیشنل شاہراہ پر پل بہہ جانے سے ٹریفک 55 گھنٹوں سے معطل۔ قلعہ عبداللہ، پنجگور اور چمن میں بارشوں نے تباہی مچا دی، سینکڑوں مکان منہدم، گھریلو سامان ریلے میں بہہ گیا، متاثرین قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور۔ چمن میں سیلاب متاثرین کا امداد نہ ملنے پر اور جعفر آباد میں پانی کی نکاسی نہ ہونے پر احتجاج۔ جنوبی پنجاب بھی سیلاب کی لپیٹ میں، فاضل پور اور جامپور سمیت دیگر علاقوں میں آبی ریلوں کی آمد، درجنوں بستیاں زیر آب، 6 اضلاع کی 51 یونین کاؤنسلز اور 309 دیہات متاثر، 17,000 گھر تباہ، 37 سڑکیں، 8 پل، 69 اسکولز اور 7 صحت مراکز کو نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دے دی، راجہ بشارت نے کمیٹی کا پہلا اجلاس آج طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کا 1,71,00,000 صارفین پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان، قطر پہنچنے پر خصوصی گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ملک میں معاشی بحران آیا، تاجروں پر فکس ٹیکس ختم کر دیا، فکس ٹیکس لگانے کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، IMF سے مشاورت کے بعد عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا۔ امپورٹڈ لگژری آئٹمز پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں 100% تک اضافہ، حکومت نے درآمد شدہ 600 مصنوعات پر ڈیوٹی بڑھا دی، امپورٹڈ گاڑیوں پر ڈیوٹی 70 سے بڑھا کر 100% کر دی گئی، امپورٹڈ گوشت اور مچھلی پر ریگولیٹری ڈیوٹی دگنی، ڈرائی کیلے اور بادام سمیت تمام ڈرائی فروٹس پر 74% ڈیوٹی ہوگی، انگور، مالٹے، چاکلیٹ، کوکو پاؤڈر پر ڈیوٹی 10 سے بڑھا کر 49% کر دی گئی، جیم، جیلی، باتھ روم فٹنگز، جیولری باکسز، برتنوں پر 49% ڈیوٹی عائد۔ ڈالر کی پھر اونچی اڑان، انٹر بینک میں 1 روپے مہنگا، 217 روپے 66 پیسے پر بند، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 221 سے 223 روپے تک میں فروخت۔ میں نگراں حکومت جو ہوگی اس کو ضرور ہیلپ کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ہمیں کرنا پڑا اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہم اپنا حصہ ڈالیں گے، لیکن پہلا قدم ہے کہ آپ ایک جو ہے انٹرم گورنمنٹ لائیں جو کریڈیبل ہو، ہم تیار ہیں۔ حکومت سے بات نہیں ہوگی، پہلے نگراں سیٹ اپ لے آئیں، پھر سب مل کر میثاق معیشت پر بھی بات کر لیں گے۔ سیاسی عدم استحکام شفاف الیکشن سے ہی ختم ہوگا، شوکت ترین کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر ہیں، ابھی اور بڑی مشکل آنے والی ہے، منی بجٹ آئے گا۔ حماد اظہر بولے اس ماہ 10 روپے فیول ایڈجسٹمنٹ لگ کر آئے گا، جیسے IMF کو ڈیل کیا گیا یہ مکمل نااہلی ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا وہ جھوٹ بولتا ہے، پلان ہمارا اور عوام کا ایک ہی ہوگا جو سڑکوں پر نظر آ جائے گا۔ مزمل اسلم بولے پاکستان اکنامک لاک ڈاؤن کی صورتحال میں آ چکا۔
ایک شخص کا دن بدن اقتدار کا نشہ اس کو پاگل کر رہا ہے. حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنی پڑے گی. آصف علی زرداری کی سندھ کے وزراء سے گفتگو. کہا کہ چاروں صوبوں میں بارشوں کی وجہ سے ہنگامی صورتحال ہے. سیاست چھوڑ کر ہمیں متاثرین بہن بھائیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. پروپیگنڈا مہم انفرادی طور پر چلائی گئی. فی الحال سیاسی جماعتوں کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا. ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی نے رپورٹ وزارت داخلہ کو جمع کروا دی. ملوث افراد کے خلاف سائبر کرائمز اور PPC کے تحت مقدمات درج کر کے کارروائی کی سفارش. کمیٹی میں FIA کے 4 اور حساس اداروں کے 2 افسران شامل تھے. پاکستان میں اختیارات کے ناجائز استعمال کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. معاملے پر ورکنگ گروپ بنا رہے ہیں جس کے ذریعے معلومات کو اکٹھا کیا جائے گا. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کا ٹویٹ ثبوت اور خبر شیئر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کیا. ایک تو بدترین لوڈ شیڈنگ، دوسرے بجلی کے بل دل جلانے لگے. بلوں میں اضافی ٹیکسز نے عوام کی مشکلات مزید بڑھا دی. مختلف شہروں میں مظاہرے. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کا لانڈھی میں کے الیکٹرک کے دفتر پر دھاوا. مظاہرین کی احتجاج کے دوران شکایت نہ سننے پر توڑ پھوڑ. ناظم آباد میں کے الیکٹرک کے خلاف شہری سراپا احتجاج. راولپنڈی میں بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے. پیر محل، اوکاڑا، مظفر گڑھ، چونیا اور اٹک میں بھی بجلی کے زائد بلوں کے خلاف شہریوں کا احتجاج. مظاہرین کہتے ہیں گھروں کے چولہے چلائیں یا بجلی کے بل ادا کریں. کے الیکٹرک نے فی یونٹ بجلی 14 روپے 53 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کر دی. بھارتی اسٹریٹجک میزائل پروگرام کا ناقص معیار بے نقاب. ناقص انتظامات، SOPs کی خلاف ورزی اور لاپرواہی سے بڑا سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا. بھارتی حکومت نے غلطی اور نااہلی تسلیم کر لی. مارچ 2022 میں میزائل کے حادثاتی فائر کے واقعے کی تحقیقات مکمل. 3 افسران واقعے کے ذمہ دار قرار، تینوں برطرف. میزائل بھارتی علاقے ہریانہ سے فائر ہوا اور میاں چنو میں آ کر گرا تھا. اس کمپلینٹ کو ریزالو کرنے میں کتنا اس کا ٹائم لگا، اس کمپلینٹ کو فیڈ بیک کا بھی ہے اس کے اندر. تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ٹول کے طور پہ بھی فار اسیسنگ دی پرفارمنس آف دی آفیسرز وہ بھی ایکٹ کرے. پنجاب میں آن لائن کمپلین مینجمنٹ سسٹم واٹس ایپ سروس کا افتتاح. جدید سسٹم سے مقدمات کے اندراج سے لے کر پولیس کے رویے پر شکایات اور تفتیشی نقائص کی نشاندہی کی جا سکے گی. IG پنجاب کہتے ہیں کہ شہریوں کی درخواستیں حل کیے بغیر خارج نہیں ہو سکیں گی. دو بوند پاکستان کی خاطر. ملک کے مختلف علاقوں میں پولیو مہم کا دوسرا روز. پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں مصروف. ایشیا کپ جیتنے کا عزم. قومی ٹیم کے دبئی میں ڈے T20 ایونٹ میں شرکت کے لیے قومی اسکواڈ ایمسٹرڈیم سے دبئی پہنچا. افتخار احمد عثمان، قادر، حیدر علی اور آصف علی نے لاہور سے فلائٹ پکڑی. گرین شرٹس آج ICC کرکٹ اکیڈمی میں ٹریننگ کریں گے. میگا ایونٹ کا آغاز ہفتے سے ہوگا. قومی ٹیم اتوار کو پہلے میچ میں روایتی حریف بھارت سے ٹکرائے گی. خبروں کی تفصیلات بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.